बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। माइनस इमरान फार्मूला चलेगा या नहीं चलेगा? माफी नहीं मांगूंगा, इमरान खान का बयानिया क्या कामयाब होगा? और इमरान बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट सुपर ओवर कौन जीतेगा? सियासी पनाह तो मिल गई मगर वोट कैसे मिलेगा, यह मुश्किल है नई किंग्स पार्टी के सामने। और अली मोहम्मद खान क्यों नहीं टूट रहे और कौन सी ताकत उन्हें टूटने नहीं दे रही? परवेज खटक भी तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान को प्यारे होने वाले हैं। खबरें क्या रही हैं पेशावर से? और फिर अली मोहम्मद खान की 5वीं गिरफ्तारी और फवाद चौधरी की चौथी सियासी बारी। झुकी झुकी नजरें, फवाद चौधरी का एक नया सियासी सफ़र तैयार है और पशेमानी है, हैरानी है, और उनके जो तासुरात थे इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का फेसबुक पेज माजी में किसका फेसबुक पेज रहा? मुबैना तौर पर ये किंग्स पार्टी है या डांस पार्टी? और फिर सबसे अहम खबर, 9 मई के वाकयात, 500 वर्सेस पाकिस्तानियों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए तैयारी कर ली गई है। और फिर व्यूअर्स, आज IMF से ठुकाई करवाकर बजट पेश कर दिया गया। और अगर मैं ये कहूं कि IMF से ठुकाई हुकूमत ने करवाई, लेकिन दूसरी तरफ अवाम की धुलाई जो है वो की जा रही है, ये डिफ़ॉल्ट है या डार साहब का फॉल्ट है? इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने घंटा गुफ्तगू की IMF से, ये घंटा कौन सा घंटा था, इस पर आपके कमेंट्स भी हम लेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि खबर जो सामने आ रही है कि तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दूसरा फेज शुरू होने वाला है और इस फेज के अंदर लोगों को मुख्तलिफ ओहदे दिए जाएंगे, पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, सिंध चैप्टर कौन कंट्रोल करेगा, पंजाब में किसकी हुक्मरानी होगी, कौन पार्टी के अमूर को देखेगा, और फिर पेशावर KP के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को तोड़ने के लिए किस शख्सियत को आगे लाना है, ये एक बुनियादी सवाल था जिसका जवाब आज पाकिस्तान के अंदर जो खबरें आ रही हैं उससे हमें मिल गया। और ख़बर ये है कि जहांगीर तरीन का राब्ता हुआ है परवेज़ खटक साहब के साथ। मुझे आप यकीन करें, माजी के हवाले देकर इसी प्लेटफॉर्म के अच्छा नहीं लगता कि जनाब मैंने आपको वो बात जो बताई थी, लेकिन आपको ये याद कराना बहुत ही ज़रूरी है कि मुझे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी परवेज़ खटक साहब के उनका एक मैसेज ट्विटर के ऊपर मिला और उस पर उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये जो बातें कर दी कि हमारे बिजनेसेस हैं और पता नहीं क्या क्या है, और आपने इसके ताने बाने किसी से जोड़ दिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज मेरा सवाल है उन तमाम दोस्तों से और उन लोगों से जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि प्लीज़ ज़रूर बताएं कि परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों खैरबाद कहा, और अब नई जो किंग्स पार्टी है इसमें कौन सा मकाम हासिल करने के लिए वो बाकायदा जो है वो पर तोल रहे हैं। जो खबर सामने आई इसके मुताबिक परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन काफ़ी दिनों से राब्ते में हैं, और अगर कोई ये कहे कि जनाब राब्ता नहीं था और सियासत को हमने खैरबाद कह दिया, अब इनकी हैसियत, इनका मकाम पाकिस्तान की आवाम के सामने है। दोनों मामलात पार्टीज़ के यानी दोनों रहनुमाओं के दरमियान तय पा चुके हैं। ज़रा ये कहते हैं कि परवेज़ खटक साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे, उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। चूँकि याद रखिएगा, पंजाब के अंदर जनरल सेक्रेटरी आपको बनना आपके लिए शायद ज़रूरी नहीं था, आपके लिए CM की सीट जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए अलीम खान साहब की जो नज़र है वो उसके ऊपर है। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब जो है पैटर्न इन चीफ बन गए। माजी के हालात एक तरफ, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये पंजाब की जो सियासत है ये आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होगी, और इन लोगों का सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले और जीतने पर मुनहसर है कि किसको किस किस्म का मकाम दिया जाएगा। सिंध के अंदर अली जैदी साहब आपको एक्टिव नज़र आएंगे या फिर इमरान इस्माइल साहब एक्टिव नज़र आएंगे, और उन लोगों को, उन धड़ों को शामिल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो ये इस वक्त एक हिरारकी जो है वो बन रही है। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से मैं आपको खबर बता दूं कि अभी 24 घंटे भी इस पार्टी को बने हुए नहीं गुजरे, 22 मिनट में ये पार्टी बनती है, 24 घंटे गुजरते नहीं हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो है लंदन यात्रा के लिए चले गए हैं, रवाना होंगे, यानी खबर ये आ रही है। अब कहा यह गया कि जनाब इलाज होगा, लेकिन सानू भी पता है कि लंदन च आकर किन्ना के इलाज लोगों का होता है, ये पाकिस्तान की आवाम से छुपी हुई बात नहीं है। जहांगीर तरीन तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया रवाना होंगे। कोरोना वायरस का शिकार होने पर जहांगीर तरीन को तिब्बी मसाइल का सामना है
اور بعض لوگ ان کی صحت کے حوالے سے خبریں دیتے رہے یہاں پر، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی جب عطا تارڑ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور دیکھیں ہم کیا کریں گے، تو اس وقت آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ کس قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے وہ کیا کی جا رہی ہے۔ ایک خبر اور بھی سامنے آئی اور یہ خبر ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ اکتوبر میں انتخابات ہو رہے ہیں، نواز شریف انتخابات سے 2 یا 3 مہینے پہلے پاکستان پہنچ جائیں گے۔ تیاری تو بھرپور کی جا رہی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے ان جگہوں پر جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کنگز پارٹی کے لوگ کہ ہم نہیں جیت سکتے یا ہم جیت سکتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو جتایا جائے گا، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ جہاں سے نہیں جیت سکے گی وہاں پر نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اسے کھڑا نہیں کریں گے۔ تو اس طرح یہ الیکشن جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ مساوات کا اور بھائی چارے کا آپ کو پوری پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ درس دیتا ہوا نظر آئے گا۔ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے لوگ حکومت میں شامل ہو کر جو بھی حکومت بنے گی اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے، اور ایسے ایسے قوانین بنائے جائیں گے اصلاحات کے نام پر جو کچھ خاندانوں کے لیے ہوں گے، کچھ افراد کے لیے ہوں گے۔ اور کل میں کچھ ٹیلی ویژن چینلز پر یہ سن رہا تھا، لوگوں نے ایک کوٹ کی ہوئی ہے بات کسی کی کہ نو کنٹری کین پروگرس if its politics is more profitable than its industries in a country where those in government are richer than the entrepreneurs they manufacture poverty۔ جناب اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں، اس پلیٹ فارم کے اوپر میں نے یہ بات متعدد دفعہ کہی کہ جب سیاستدان سیاست میں آتا ہے نا تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہے، آپ کو ایک قانون بنانا پڑے گا کہ سیاستدان کے بچے کسی قسم کا بزنس نہیں کریں گے پاکستان کے اندر، اور اگر کوئی بزنس رشتہ دار ہے تو وہ سیاست نہیں کرے گا۔ اس کا اصولی فیصلہ کر لیا جائے۔ بھائی جان ہوتا یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک انڈسٹری لگا لی ہے نا تو ٹیکس کے معاملات کے اوپر آپ کو سبسڈیز دے دی جائیں گی، آپ کے لیے جو پالیسیز بنائی جائیں گی وہ عوام دوست نہیں ہوں گی، وہ آپ کے گھر کے افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی جائیں گی، تو پھر ملک ترقی کیسے کرے گا؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ یار فیکٹری لگائیں گے تو ہمیں سالانہ وہاں سے 1 کروڑ روپیہ ملے گا، اور اگر ہم وہی 1 کروڑ روپیہ لگا کر سیاست میں آ جائیں گے تو آپ کئی کروڑ بنا سکتے ہیں، کئی ڈیلیں کریں گے، ویلر ڈیلر بنیں گے، سیاسی اتحاد بنائیں گے، اپنی انڈسٹری جو آپ بنانا چاہتے ہیں اسے وہ پھل پھلے گی، تو پھر کون سی چیز پروفیٹیبل ہے؟ وہ یہی چیز پروفیٹیبل ہے۔ ویورز، یہی پاکستان کی حقیقت ہے۔ یہ جو اصلاحات کی بات کر رہے ہیں نا، کریں اصلاحات کہ بزنسز جتنے ہیں وہ ہم بند کر دیں گے اور ہم جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں آئیں گے تو بزنس نہیں کریں گے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا۔ علیم خان صاحب بہت بڑے بزنس ٹائکون بن گئے ہیں، ملک ریاض کے بعد ان کا ایک بڑا نام بن گیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ایل ڈی اے اور جو ماسٹر پلانز بنیں گے اور جو آپ کی زمینوں کے معاملات ہیں یا پھر وفاق جہاں سے، کیا وہ علیم خان کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ ایک گروپ بالکل کرے گا۔ کیا جہانگیر ترین صاحب کی فیکٹریوں کو سپورٹ نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ کیا جو ان کی اپنی آئی پی ایل کی یہ جو پی ایس ایل کی ٹیم ہے، نوٹ آئی پی ایل، پی ایس ایل کی ٹیم ہے، کیا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ تو سب کچھ تو جناب ان کی ساری انگلیاں، سر پاؤں پورے کے پورے اس وقت جو ہے نا وہ گھی کے اندر ہیں، اور یہی پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی کنگز پارٹی یا پھر لوٹوں کی سیاسی یہ پارکنگ لاٹ ہے، ایک ایسی پارکنگ لاٹ ہے جہاں پر آپ جب آپ کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی نا تو آپ اس کو پارک کر دیتے ہیں، اور جب آپ کو دوبارہ ضرورت ہوتی ہے تو پارکنگ لاٹ سے آپ نکالتے ہیں، پھر اس پہ سواری کرتے ہیں۔ تو یہ کنگز پارٹی جو ہے نا ایک پارکنگ لاٹ بن گئی ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر میں آپ کو ویورز یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سرویز کروا کے دیکھ لیے اور آپ کے سامنے ان سرویز کی حقیقت آ گئی کہ جناب یہ جینوئن سرویز ہیں، اور جن میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کسی شہر دیہات میں کسی گاؤں میں بھی چلے جائیں نا، جس کا شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ 100 کلومیٹر دور جو ہے وہ شہری آبادی ہے، وہاں پر بھی بیٹھا ہوا ایک عام کسان جو ہے نا وہ عمران خان کا نام جانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس ملک کے لیے کوئی بہتر ہے تو عمران خان ہے۔ یہ سب چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو کر عمران خان کو گرا رہا ہے اور اپنی جو جائیدادیں اور حکمرانی جو ہے اسے بڑھا رہا ہے۔ تو خان صاحب کی کو سیاست سے تو آپ مائنس نہیں کر سکتے، میں اس کے اوپر علیحدہ سے ویڈیو بھی کروں گا اور دلیل کے ساتھ
فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے کہ 2002 میں نون لیگ کہاں پر کھڑی تھی، آج کہاں پر کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کے بعد کہاں تھی، آج کہاں پر ہے، اور بے نظیر جب ملک سے چلی گئی اس وقت کیا حالات تھے. تو پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو مائنس جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا. اب خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ معافی نہیں مانگوں گا اور عمران خان کا بیانیہ جو کامیاب ہوگا. دیکھیں جی، حکمت عملی کے طور پر خان صاحب کو بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. اور سیاسی جو حکمت عملی ہے اس میں اب کہیں دور دور بھی یہ گنجائش نہیں کہ خان صاحب کہیں جی مذاکرات کسی نے نہیں کرنا ہے. جنہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ اپنا کھیل جو ہے وہ پیش کریں گے. کھیل کھیل رہے تھے، پھر اب کھیل پیش کیا جائے گا، اور بعد میں جو صحیح پرفارم نہیں کرے گا اس کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا، جو اچھی پرفارمنس کرے گا. تو اب کھیل جو ہے نا وہ سپر اوور میں داخل ہو چکا ہے، اور سپر اوور کے اندر خان صاحب کا مقابلہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. یہ نروز کی گیم ہے. آصف علی زرداری صاحب جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرتے رہتے ہیں نا، جب ان کا دل چاہتا ہے بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے لوگوں کے ذریعے. تو میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی اسی قسم کی ہونی چاہیے. اگر آپ کھل کر مکمل طور پر سامنے آئیں گے تو یقیناً طاقتیں ایکٹیو ہوتی ہیں. اور دیکھیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہوا، بہت سارے لوگوں کی پہچان ہو گئی. لیکن سیاست اتنی گندی اور اتنا گندا دھندا ہو سکتا ہے، آج پاکستان کی عوام کو جو ہے بخوبی یہ معلوم ہو گیا. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کی دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے. اور خبر کے مطابق علی محمد خان صاحب جو تھے وہ مردان میں سے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور مردان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رہائی کے بعد ایک بار پھر گرفتار کیا گیا. اینٹی کرپشن پولیس کے مقدمے میں علی محمد خان کا نام بھی شامل ہے. علی محمد خان کی گرفتاری 5ویں مرتبہ عمل میں لائی گئی ہے. انہیں گزشتہ روز پشاور جیل سے رہائی کے بعد مردان پولیس نے دوبارہ گرفتار کیا تھا. اچھا، اب ایک کمپیریزن ہے، اور مجھ سے خاص طور پہ ہمارے سننے والوں نے کہا کہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. یاسمین راشد صاحبہ سب لوٹوں پر بھاری ہیں. وہ ڈٹی ہوئی تھی، کینسر سروائیور ہیں، لیکن انہیں کوئی توڑ نہیں سکا. پھر کچھ خواتین کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، وہ بھی سب پر بھاری نکلی. پرویز خٹک صاحب کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور علی محمد خان صاحب کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ علی محمد خان صاحب یہ وہی واحد شخصیت ہے جب پورے کے پورا پارلیمنٹ قومی اسمبلی خالی ہو گیا تو دوسری طرف صرف علی محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں کو یہ پتا ہے کہ علی محمد خان پارٹی کے اندر اور ان کی ایک اپنی ویلیو ہے، اور ان کو توڑنا جو خان صاحب سے جو وابستگی ہے شاید وہ اسے توڑا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا. اور یہی چیز ہے کہ ان کے اوپر مقدمات پہ مقدمات. اگر یہ جو فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں، مراد راس جو ہے اگر ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے جا کر استحکام پاکستان کی پارٹی کی گود میں، تو آپ اسے کیوں نہیں پکڑتے؟ فواد چودھری پر بھی تو مقدمہ تھا نا، پکڑیں، باقی لوگوں کو بھی پکڑیں. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. تو قوم آپ جس طرح بھی یہ جو اقدامات ہیں آپ کرتے جائیں، قوم کو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اس وقت کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. لوگ اپنی اسے جیت سمجھتے ہیں، یہ جیت نہیں ہے، یہ ان کی اصل میں ہار ہے. فواد چودھری صاحب کی اب آپ کے سامنے مثال ہے، ایک بیک بینچر، اور پریشان بھی ہیں، اور انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. آپ نے سیاسی پناہ تو حاصل کر لی اس جماعت کے اندر، مگر آپ کو ووٹ کیسے ملے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور یہ سب سے بڑی مشکل ہے. اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو تمام لوگ مل کر اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ٹریپ ہے جس میں یہ پوری کی پوری پارٹی جو آپ کو نظر آئے گی، کچھ گارنٹیز تو کسی نہ کسی نے تو لی ہوں گی، دی بھی ہوں گی، لیکن مجھے تو ان کی سیاسی موت جو ہے نا بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. ویورز، میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آج میرے ساتھ ہماری ٹیم نے شیئر کی، اور یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کہ یہ ایک پارٹی ہے یا فیس بک پیج آپ چلانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ فیس بک پیج پہ استحکام پاکستان پارٹی کے اباؤٹ والے سیکشن میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ پیج ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایک انفارمیشن موجود ہے. اچھا، اب یہ پیج ٹرانسپیرنسی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ استحکام پاکستان میڈیا نیوز کمپنی، یہ اس کو نام دیا گیا ہے. چینج نیم ٹو استحکام پاکستان آن 7 جون 2023. 2023 میں استحکام پاکستان 7 جون کو اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، اور پھر چینج نیم ٹو کرک پیز بیک آن دا 5 جنوری 2023. اب یہ کرکٹ کے حوالے سے کوئی انہوں نے شاید غالباً بنائی ہوگی، مجھے نہیں اس کے بارے میں پتا، لیکن یہ ان کے جو پیج ہے اس پہ ڈسپلے ہے.
پھر یہ اصل میں پیج جو ہے وہ 13 نومبر 2017 کو مہک ملک فینز پیج جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اچھا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن پاکستان میں مہک ملک کے نام سے نا لوگ بخوبی واقف ہیں. مہک ملک کون ہیں؟ ایک ڈانسر ہیں, اور مہک ملک کا مبینہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے فین پیج جو ہے وہ بنایا گیا تھا 2017 میں, اور پھر ان سے لے کر یہ کنورٹ کر دیا گیا. اچھا پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یو اے ای سے اسے آپریٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو اس کے باقاعدہ بڑے زبردست کام کرتے ہیں, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا زبردست ماضی میں کام کیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کرتے رہے, اب وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, یہ ان کا اپنا فیل ہے. لیکن یار کم از کم ایک نیا پیج تو آپ بنا سکتے تھے. آپ کے اندر واقعی اگر زور ہے, اگر آپ کی جماعت کی ایکسیپٹیبلٹی عوام کے اندر پائی جاتی ہے, تو آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ پیج بنائیں کسی کا چلایا 2017 کا, اور اس کو آپ کنورٹ کرنا شروع کر دیں. جہانگیر ترین کے اپنے کوئی 4 لاکھ کے قریب جو ہیں ان کے دوسرے اس پہ فالوورز تھے, یہ آپ ایک نیا پیج بنا دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے اس پوری کی پوری پارٹی کی. اسے آپ پارکنگ لاٹ کہیں, یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ایک نئی پارکنگ لاٹ, آپ اسے سیاسی پناہ گاہ کہیں ان تمام لوٹوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے, آپ اسے ڈانس پارٹی کہیں. یہ پارٹی کیا ہے؟ یہ نتائج عوام جو ہے وہ خود نکالے گی آنے والے الیکشنز کے اندر. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں, ایک خبر کل سے پاکستان کے میڈیا میں آپ کو نظر آئے گی, اور اسے لندن سے باقاعدہ جو ہے وہ بریک کیا گیا. سورسز جو تھے وہ کچھ نون لیگ کے تھے جنہوں نے اس خبر کو جو ہے وہ بریک کروایا, ذرائع جو ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا خبر میں کیا لکھا گیا کہ حکومت پاکستان نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کو تارکین وطن پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث 500 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی ہے. ذرائع کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کا کال ریکارڈ, سوشل میڈیا سرگرمی, ٹریول ہسٹری, مالیاتی لین دین اور امیگریشن اسٹیٹس اور دیگر متعلقہ ڈیٹے کا تجزیہ کیا گیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کی حوالگی کے لیے رابطہ کیا جائے گا اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے گی. میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں, اس ملک کے اندر نا عمران خان کا سب سے بڑا سیاسی حریف پتہ کون تھا اور کون ہے؟ وہ ہے نواز شریف. نواز شریف ایک ویلر ڈیلر کے طور پر پچھلے 4 سالوں میں پاکستان کے سامنے آیا. شہزاد اکبر نے, جہانگیر, یہ جو آپ کے شیخ رشید صاحب ہیں, انہوں نے خط و کتابت کی, شہزاد اکبر نے کی. نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ میں, عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بورس جانسن سے خود بات کروں گا. بھائی جان کتنے نواز شریف, تسی کوئی پھڑ کے لے گئے. اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ملک کے اندر نا الطاف حسین کئی سالوں سے موجود ہیں. بھائی صاحب آپ لے کر گئے, نہیں لے کر گئے. تو یہ کہنا کہ دائرہ وسیع کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر جو آپ کر سکیں گے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ صرف اور صرف ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ تو کام کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آئے تو آپ اسے دھر لیں, لوگوں کو نوٹسز کر دیں اور پوچھیں کہ جناب آپ نے ٹویٹ کی تھی, آپ کے نام سے چل رہا ہے, تو بتائیں کیا ہے. تو یہ کام تو ضرور ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم باہر پاکستان سے باہر جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے, بھائی جان ایسا اتنا آسان نہیں ہے, یہ کام مت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کال ریکارڈ پاکستان کا تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں کیونکہ ادارے اور تمام جو سیٹ اپ ہے آپ کے انڈر ہے, لیکن اس سے باہر اگر کسی کا کوئی ڈیٹا, پرائیویسی ڈیٹا لیک کیا جاتا ہے یا اس کو آپ اٹھا کر کسی بھی ایجنسی کے سامنے رکھتے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو پرائیویسی جو لاز ہیں وہ برطانیہ میں اور دنیا بھر کے ممالک کے اندر بہت سخت قسم کے ہیں. اس پر کمپنیاں, اخبارات بند ہوئے ہیں, اور حکومتوں کو اوبویسلی اس کے اوپر ایک سٹینڈ جو ہے وہ برطانیہ میں واٹس ایپ جو ہے وہ بند ہو رہا ہے. ایسی خبریں بھی ہم نے سنی. واٹس ایپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب چونکہ انفارمیشن مانگی گئی تھی تو برطانیہ اپنے لوگوں کی انفارمیشن نہیں دیتا, اور انفارمیشن جو ہے یہ پرائیویسی ایک ایلیمنٹ ہے, تو لہٰذا اسے بند کر دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پھر سوشل میڈیا سرگرمیاں آپ چیک کریں. آپ کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کس کس جماعت کا سوشل میڈیا نیٹ ورک لندن سے آپریٹ ہوتا ہے, یہ بھی چیک کریں نا. پھر آپ صرف ایک جماعت کو یا 9 مئی کے واقعات کو نہ کریں, آپ ان تمام جو سوشل میڈیا کے سیلز ہیں ان کو چیک کریں. ہالینڈ میں بیٹھ کر کون کرتا ہے, کینیڈا میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے بارے میں کون باتیں کر رہا ہے, لندن میں کس کس کے رابطے پاکستان کے اندر کس کس کے ساتھ ہے, یہ بھی چیک کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی بھرپور ہے, اور کریں چیک, آئی پیز چیک کریں,
لوگوں کو چیک کریں کون کیا کر رہا ہے. تو یہ اب ایک خبر جو ہے ہسٹری، ٹریول ہسٹری، کون کہاں گیا، کیسے ہوئے مالیاتی لین دین، یہ سب آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک اسٹیبلش کرنا شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ہاں طاقت ہے نا، طاقت کے آگے تو ہر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی کو آپ اٹھا لیں تو پھر یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ اب ایک پریشر. اچھا مجھے کیا لگتا ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، جب سے امریکہ میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر تعداد لوگوں کی امریکہ میں ہے جن کی ٹریول ہسٹریز اور باقاعدہ یہ سب جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر ہو رہی ہے لابنگ بڑی زبردست قسم کی کہ پاکستان کو اپنے پیسے نہیں دینے اور پاکستان میں جو ریمیٹنسز وہ نہ بھجوائیں. تو شاید اس کا تانا بانا جو امریکہ سے ملتا ہے، امریکہ میں لوگ جو کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جو انویسٹیگیشن جو رپورٹس موجود ہیں، یہ آپ کا حق ہے. آپ کے ملک اور ہمارے ملک میں، یعنی پاکستان میرا ملک ہے، اگر اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو ان جاسوسوں کو اور ان لوگوں کو منظر عام پر لانا پاکستان کے اداروں کا بالکل کام ہے. لیکن اس کی آڑ میں کوئی سیاسی ایجنڈا ٹو مت کیا جائے خدا کے لیے. اور جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، ہمیں بالکل پتہ ہے کہ یہ خبر کہاں سے نکلی ہے. خدا کے لیے ایسا مت کریں، کیونکہ یہ وقت بدل جاتا ہے، کردار بدل جاتے ہیں، اور پھر جب کسی اور کی باری آئے گی نا تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم نے اس وقت کیا کیا تھا اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویورز، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آئی ایم ایف بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. ایک خبر پاکستان میں لگی، اور خبر کیا تھی، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے. اس پہ ضرور آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 1 گھنٹہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے 1 گھنٹہ فون پر بات کی ہے. معاہدے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. عالمی مالیاتی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو کی. کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو آئی ایم ایف معاہدے میں رکاوٹ بن جائے. اب یہ جو گھنٹہ ملاقات ہوئی، کیا یہ واقعی 1 گھنٹہ تھی یا پھر یہ گھنٹہ کون سا والا ہے؟ آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.